बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू मज़मून में उर्दू अदब में हमारा टॉपिक होगा ड्रामा सच्ची खुशी और उर्दू ग्रामर में तफ़हीम निगारी। नौवां हफ्ता जमात हफ्तम, मज़मून उर्दू अदब, उन्वान ड्रामा सच्ची खुशी, मुअल्लिमा निगत यास्मीन। तारुफ, सबक ड्रामा सच्ची खुशी, मुसन्निफ असद मजीद के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन जो है सफ़ा नंबर 113 पर मिल जाएगी और सबक का तारुफ मैं आपको करवाती हूँ। ये सबक इल्म की अहमियत, सच्ची खुशी का राज और दूसरों की मदद के बारे में है। ये सबक एक ड्रामे की सूरत में पेश किया गया है जिसके 4 किरदार हैं। आमना की अम्मी, मुलाजमा सकीना और उसकी बेटी रानी। आमना एक नेक दिल, खुदातर्स और इल्म से मोहब्बत रखने वाली लड़की है। वो मुलाजमा सकीना की बेटी की मजबूरी देखते हुए अपनी ख्वाहिशात को बलाए ताक रखकर उसे वो पैसे दे देती है जो कि उसने अपने मोबाइल के लिए जमा किए हुए थे ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सके। आमना को सकीना की बेटी की 2 महीने की फीस अदा करके जो खुशी मिली वो शायद उसे मोबाइल खरीद कर ना मिलती। इसी को सच्ची खुशी कहते हैं जो कि दूसरों की मदद करके मिलती है। आमना की अम्मी भी उसके इस अमल से बहुत खुश होती हैं और बजाय नाराज होने के उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। कोई भी इंसान हकीर नहीं होता। इल्म हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। अगर हम साहिब इस्तात हैं तो हमें गरीब और नादार लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो इल्म हासिल कर सकें और माशरे में एक बाइज्जत मुकाम पा सकें। इल्म हासिल करने का हक अमीर गरीब सबको है। तदरीसी मकासद। वालिदैन के ज़ेरे निगरानी तलबा जो हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, रवानी, उतार चढ़ाव के साथ बुलंदख्वानी कर सकें। दौरान पढ़ाई मुश्किल अल्फाज ख़त कशीद करें। उनके मायनी सरीर खामा के आखिर में दी गई फरहंग में तलाश करें और लुगत का इस्तेमाल कर सकें। दौरान पढ़ाई न समझ आने वाले नुकात को ख़त कशीद करें और उन पर तबादला ख्याल करें। तलबा सबक के अखलाकी पहलू, इल्म की अहमियत और सच्ची खुशी का राज, दूसरों की मदद और मसवात पर तबादला ख्याल कर सकें। तलबा मश्की सवालात इनफरादी तौर पर हल कर सकें। इल्म की अहमियत पर एक मुख्तसर पैराग्राफ और इल्म के हवाले से 2 अहदीस तहरीर कर सकें। सबक का इखलाकी पहलू। इल्म हासिल किए बगैर कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम खुद भी इल्म हासिल करें और हुसूल इल्म के लिए दूसरों की भी मदद करें क्योंकि ये सदका जारिया है। तालीम है ज़रूरत हर मुल्क व माशरे की, आओ कदम बढ़ाएं, आओ इसे फैलाएं। कोई भी इंसान हकीर नहीं होता और इल्म हासिल करना सबका बुनियादी हक है। अगर हम साहिब इस्तात हैं तो हमें नादार और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी इल्म हासिल कर सकें और माशरे में बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन है वो जिसने खुद इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया। अब हम आते हैं तहरीरी काम की तरफ। सवाल नंबर 1 के तमाम अज्जा अलिफ से लेकर हे तक के जवाबात पर तलबा वालिदैन के ज़ेरे निगरानी तबादला ख्याल करें। हम भी इन सवालात जवाबात पर थोड़ा सा तबादला ख्याल कर लेते हैं।
سب سے پہلا جز الف، آمنہ کے پاس کتنے پیسے تھے، وہ ان سے کیا خریدنا چاہتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے آمنہ کے پاس پورے 4000 روپے تھے اور وہ ان سے موبائل خریدنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد جز بے، آمنہ کی امی نے اسے کیا جواب دیا؟ جب آمنہ نے، اس کا جواب ہے جب آمنہ نے اپنی امی کو پیسے گننے کے بعد کہا پورے 4000 ہو گئے ہیں، تو اس کی امی نے اسے جواب دیا اچھا اچھا بس کرو، انہیں جا کر الماری میں رکھو، تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو طوفان آ جائے گا۔ اس کے بعد جز جیم، سکینہ کے ساتھ کون تھا اور وہ وہاں کیوں آئی تھی؟ اس کا جواب ہے سکینہ ان کی ملازمہ تھی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی رانی تھی، وہ وہاں اپنی بیٹی کی 2 مہینے کی فیس مانگنے آئی تھی۔ جز دال، آمنہ کی امی نے سکینہ سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے سکینہ نے جب اپنی بیٹی کی فیس مانگی، اس کی امی سے مانگی، تو انہوں نے اس سے کہا دیکھو ابھی اس دن تمہارا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، میں نے 2000 دیے تھے، ہمارے پاس کون سے نوٹوں کے درخت لگے ہیں جن سے توڑ توڑ کر بانٹتے چلے جائیں، نہ بھائی اب نہیں ہیں۔ اس کے بعد آخری جز ہے آمنہ نے پیسے لڑکی کو کیوں دے دیے؟ جواب اس کا ہے آمنہ نے پیسے لڑکی کو اس لیے دیے تاکہ وہ اپنی فیس ادا کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ اب ہم سبق سچی خوشی کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ سبق علم کی اہمیت، سچی خوشی کا راز اور دوسروں کی مدد کے بارے میں ہے۔ یہ سبق ڈرامے کی صورت میں ہے جس کے 4 کردار ہیں، آمنہ، آمنہ کی امی، ملازمہ سکینہ اور اس کی بیٹی رانی۔ آمنہ نے اپنے موبائل کے لیے 4000 روپے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن جب ملازمہ سکینہ نے اپنی بیٹی رانی کی فیس کے لیے ان سے التجا کی تو اس کی بیٹی کی 2 مہینے کی فیس نہ جمع ہوئی تو اسکول سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ آمنہ چونکہ ایک نیک دل، خدا ترس اور علم سے محبت رکھنے والی لڑکی ہے، وہ سکینہ کی بیٹی کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر اسے وہ پیسے دے دیتی ہے جو کہ اس نے موبائل کے لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ سکینہ اور اس کی بیٹی ڈرتے ہوئے وہ پیسے لیتی ہیں کہ کہیں آمنہ کی امی ناراض نہ ہو، لیکن اس کے برعکس آمنہ کی امی اسے گلے لگا کر پیار کرتی ہیں اور وہ اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ آمنہ کو جو خوشی ان کی مدد کر کے حاصل ہوئی وہ اسے موبائل لے کر شاید حاصل نہ ہوتی۔ آمنہ کو جب اس کی امی نے گلے لگاتے ہوئے کہا تمہارا موبائل، تو آگے سے آمنہ نے انہیں جواب دیا یہی میرا موبائل ہے۔ اپنی خواہشات اور ضروریات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی مدد کرنے سے سچی خوشی ملتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ تحریری کام، سوال نمبر 2، آپ کے خیال میں ڈرامے کا نام سچی خوشی کیوں رکھا گیا ہے؟ اپنی ضروریات اور خواہشات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی مدد کرنے سے سچی خوشی ملتی ہے، جیسا کہ اس ڈرامے کے کردار آمنہ نے کیا، جو کہ ایک نیک دل، خدا ترس اور علم سے محبت رکھنے والی لڑکی ہے۔ اس کی والدہ نے بھی اس کے اس عمل پر ناراض ہونے کے بجائے اسے پیار سے گلے لگا لیا، اسی لیے اس ڈرامے کا نام سچی خوشی رکھا گیا ہے۔ علم کی اہمیت پر ایک مختصر پیراگراف اور 2 احادیث تحریر کریں۔ احادیث نمبر 1، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ نمبر 2، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت پر میں نے ایک خاکہ بنایا ہے، اس کی مدد سے آپ پیراگراف آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے کچھ پوائنٹس دیے ہیں۔ علم حکمت اور دانائی کا منبع ہے۔ علم ایک ایسا نور اور روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ ایک عالم کی طاقت لاکھ جاہلوں کی طاقت سے بدرجہ زیادہ ہوتی ہے۔ علم سب طاقتوں کا سرتاج ہے۔ علم کی بدولت انسان نے تسخیر کائنات
کی۔ ستاروں کی روشنی آسمان کو منور کرتی ہے اور علم کی روشنی ظلمت کدہ عالم کو نور بناتی ہے۔ کامیابی کا معیار۔ مشقی سوالات لکھتے ہوئے سبق کے متن کو مد نظر رکھیں۔ جوابات لکھتے ہوئے املا اور لکھائی کا خاص خیال کریں۔ یہ تھا آپ کا اردو ادب کا 9ویں ہفتے کا کام۔ آپ اس کام کو الگ صفحات پہ کر کے دیے گئے ایڈریس student.apms.pk پر بھیج دیں۔ 9واں ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو گرامر، تخلیقی لکھائی، تفہیم نگاری، اردو زبان و قواعد 3، صفحات 10 اور 11۔ تخلیقی لکھائی، تفہیم نگاری۔ تفہیم لفظ فہم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سمجھنا، سمجھ۔ آپ قصے یا کہانیاں خود بھی پڑھتے ہوں گے اور آپ اپنے فہم اور سمجھ کے مطابق اس کہانی یا قصے کو سن یا پڑھ کر اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو یہ تفہیم عبارت کہلاتا ہے۔ تفہیم عبارت کرنے کے لیے آپ کو کچھ ضروری باتوں پر عمل کرنا ہوگا، یعنی آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ تفہیم عبارت کر سکیں گے۔ اہم نکات۔ سب سے پہلے عبارت کو غور سے سمجھ کر 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس عبارت کا مفہوم آپ پر واضح ہو جائے۔ عبارت کا مرکزی خیال اخذ کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ عبارت کس مقصد کے تحت لکھی گئی ہے۔ سوالات کے جوابات کے لیے عبارت کو ضرور مد نظر رکھیں۔ عبارت سے آپ نے نہیں ہٹنا، آپ نے مرکزی خیال کے گرد ہی گھومنا ہے۔ اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اہم نکات کو ذہن نشین کر لیں تاکہ تفہیم عبارت میں اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو جواب دے سکیں۔ عبارت میں جہاں آپ کی رائے مانگی گئی ہے، آپ اپنے الفاظ میں اپنی رائے ضرور دیں، لیکن آپ نے عبارت سے نہیں ہٹنا۔ ہر سوال کے جواب کا ایک مکمل خاکہ پہلے آپ اپنے ذہن میں بنا لیں، پھر اپنے الفاظ میں جواب کو ڈھالیں۔ اگر مگر یا اگرچہ سے جواب شروع نہ کریں، کیونکہ اس سے غلط تاثر جاتا ہے۔ عبارت پڑھ لیں تو پھر دیکھ لیں کون سے گرامر کے الفاظ اور مرکبات استعمال ہوئے ہیں۔ تفہیم عبارت کے فوائد۔ تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں تفہیم عبارت کرنے سے، اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے، تخلیقی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبارت سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے اور کیسے جواب دینا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر طرز تحریر میں بہتری آتی ہے، آپ لکھنے کا ہنر سیکھ جاتے ہیں۔ آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کیسے ایک تفصیل سے لکھی گئی عبارت کو سمیٹ کر مختصراً لکھنا ہے۔ آپ کو عبارت کو مختصراً مؤثر انداز میں لکھنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ زبانی تبادلہ خیال۔ ابھی ہم عبارت پر زبانی تبادلہ خیال کر لیتے ہیں۔ طلباء جو ہے والدین سے سب سے پہلے دی گئی عبارت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تو اس عبارت میں زمانہ قدیم سے انسان جو ہے وہ تفریح کا سامان ڈھونڈتا آیا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ پھر پہلے زمانے میں گاؤں کے لوگ دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے رات کا کھانا کھا کر چوپال میں جمع ہو جاتے تھے اور ماہر قصہ خواں وہاں کہانیاں سناتے تھے۔ پشاور کا قصہ خوانی بازار آج بھی بیتے دنوں کی یاد دلاتا ہے۔ پھر کہانیوں کا سلسلہ ختم ہوا، تھیٹر، فلمیں، ٹیلی ویژن وجود میں آئے اور اب کمپیوٹر کا دور ہے۔ کمپیوٹر جو ہے ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ کسی قسم کی معلومات، بحث و مباحثہ میں حصہ لینا چاہیں، پیغام بھیجنا چاہیں، راستہ معلوم کرنا چاہیں تو صرف بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے معلوماتی، ان کی ذہنی نشو و نما، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اس میں بہت سے کھیل بھی ہیں۔
تو طلباء جو ہیں دیے گئے جو سوالات ہیں ان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ والدین دیے گئے سوالات کے علاوہ بھی بہت سے مختلف سوالات بچوں سے پوچھیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ انہیں عبارت سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ اہم نکات پر تبادلہ خیال کریں۔ تفریح کے صحت مند اور مثبت طریقوں اور آداب تفریح پر تبادلہ خیال کریں۔ والدین طلباء کو بتائیں کہ گھر کے اندر اور باہر دونوں صورتوں میں تفریح کے مواقع موجود ہیں۔ ہم علم و ادب کے کاموں میں بھی تفریح کے پہلو نکال سکتے ہیں۔ تحریری کام تفہیم عبارت صفحات 10-11۔ طلباء والدین کے زیر نگرانی سوال نمبر 1 سے لے کر 7 کی بلند خوانی کریں اور ان پر تبادلہ خیال کریں۔ یہ سوالات ہیں: گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا کیا ذریعہ تھا؟ کہانیاں اصلاحی پہلو کس طرح رکھتی ہیں؟ قصہ خوانی کا فن کیوں ختم ہوا؟ کمپیوٹر کو حیرت انگیز ایجاد کیوں کہا گیا اور کوئی سی 3 باتیں لکھیے۔ کمپیوٹر بچوں کی نشو و نما پر کیا منفی اثرات ڈال سکتا ہے؟ ایجادات کے بارے میں مصنف کی رائے سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ تو ان سوالات پر طلباء جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ زبانی پہلے تبادلہ خیال کریں۔ باہمی تبادلہ خیال کے بعد طلباء انفرادی طور پر دیے گئے سوالات کے جوابات عبارت میں سے تلاش کر کے انہیں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ نوٹ: طلباء کو سوالات کے جوابات ہرگز نہ بتائے جائیں گے بلکہ ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ وہ جوابات انفرادی طور پر لکھ سکیں۔ سوال نمبر 8۔ طلباء دی گئی عبارت میں سے فعل ماضی کی اقسام فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب اور فعل ماضی بعید کے جملے عبارت میں سے تلاش کریں۔ سب سے پہلے ہم ان تینوں اقسام کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام کا احاطہ۔ اب فعل ماضی کی جو تینوں اقسام ہیں ان کو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ فعل ماضی مطلق جو ہے یہ زمانہ ماضی مگر وقت کا تعین نہ ہو، یعنی اس میں آپ کو وقت کے بارے میں معلوم نہ ہوگا یہ زمانہ فعل ماضی ہی ہوگا۔ فعل ماضی قریب نزدیک کا زمانہ، فعل ماضی بعید دور کا زمانہ۔ اب آپ نے اس عبارت میں سے 3 جملے، ایک جملہ فعل ماضی مطلق کا، ایک فعل ماضی قریب کا اور ایک فعل ماضی بعید کا تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 9۔ مندرجہ ذیل قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ تو آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں: اس، اچھائی، قصہ خوانی بازار، دماغی نشو و نما۔ ان الفاظ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ قواعد کی روح سے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قواعد کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ضمیر، صفت، مرکب توصیفی، اسم معرفہ کیا ہوتے ہیں۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ صفت وہ اسم ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ کامیابی کا معیار۔ عبارت کا بغور مطالعہ کریں۔ جواب تحریر کرتے ہوئے عبارت میں دی گئی معلومات اور سوال کی نوعیت کو مد نظر رکھا جائے۔ جواب تحریر کرتے ہوئے صرف متعلقہ معلومات فراہم کریں۔ جوابات کو اپنے الفاظ میں لکھا جائے۔ قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فعل ماضی کی اقسام اور الفاظ و مرکبات کی نشاندہی کریں۔ یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا اردو گرامر کا کام۔ طلباء یہ کام الگ صفحات پر کر کے دیے گئے ایڈریس student.apms.pk پر بھیج دیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔